نے कोई मसला पूछना है मेरे मौजू पर? वो आया जो दिल्ली सारा पुराना भाई, एक पुराना शेर आ गया। जी अच्छा इंतजार है। अपना तारफ तो पहले भाई शोर पाने की जरूरत को नहीं, सवालों की इजाजत आम है, जेड़ा मर्जी कर सकता। अगर जे किसी ने लड़ना या गाल कढ़नी वो पहले दस दे, क्यों इश्तिहार से लिखा गया, ऐलान भी होए, जेड़ा दिल करता करे। अच्छा आपका इसमें ग्रामीण मोहम्मद अशरफ साहब, आप 2 मरतबा पहले भी हमारी तरबियती नशिस्त में आए जी। किसी ने उन 2 नशिस्तों में आपको गाली दी थी? देते थे हैं जी। देखो यार वो वीडियो हुई है, देख लो वो तरबियती नशिस्त वीडियो हुई है, किसी ने गाल नहीं दी उसमें आपको? क्यों नहीं दी? क्या किसने दी थी गाल? वहाँ जो आपके इधर करीब बैठे थे चल रहे, क्या कहते थे? क्या कहते थे? नारे लगाते थे या रसूल अल्लाह? नहीं, नारे की बात नहीं, गालियां भी निकालते। नहीं किसी ने छोड़ो, मुझे छोड़ो, या किसी ने कोई गाली नहीं दी। आप 2 मरतबा पहले भी आए हैं, आपने सवालात किए, किसी ने ना आपको गाली दी, ना थप्पड़ दिया, ना शोर मचाया। तो ये बात करना खामखा प्रोग्राम खराब करने की बात है। बिस्मिल्लाह करो, अल्लाह का नाम लेकर सवाल शुरू। जी मेरा सवाल है कि मुशरिकीन दा अकीदा की सी? आपने मेरी तकरीर सुनी, मैंने कोई बात गलत की है पूरी तकरीर में? नहीं, जो मैं सवाल करूँ फिर मैं वो बताऊँगा। सवाल तो आप बाद में करेंगे ना, पहले मैं पूछता हूँ जो मैंने तकरीर की है उसमें कोई गलत बात कही है मैंने? पहले मैंने जो सवाल किया जनाब ਇਹਦਾ जवाब दो, फिर नहीं वो फिर दसा है ना। मैं आप खामखा मुनाजरे पर आ गए हैं। नहीं मुनाजरा, मुशरिक का अकीदा ये था कि अल्लाह के अलावा दूसरे भी इबादत के लायक है। तो सारे कहते थे हम इबादत करते हैं इनकी, इसलिए मुशरिक थे। अल्लाह नहीं मानते, अल्लाह को मानते थे, दूसरे के साथ इबादत करते थे। तो ये इबादत का की तरीका थी? वो तो मैंने पहले बता दिया। इबादत का माने ये है किसी को माबूद और मुस्तकिल मानकर अदब करना। क्यों करते थे? इसलिए तो बेईमान थे। नहीं उन्होंने इबादत क्यों करते थे? की तसव्वुर रख के करते थे? कहते थे ये मुस्तकिल है। मुस्तकिल नहीं, तकरीर पेश करो। तफसीर आजादी उठा कर देखो। नहीं, कुरान की आयत पढ़ो। तुम बताओ उनको मुस्तकिल नहीं मानते थे? नहीं, तुम कुरान की आयत पढ़ो ना। अच्छा उनको क्या मानते थे? अपना मोहताज मानते थे? क्या मानते थे? देखो ना, अगर वो मक्के के मुशरिक कुत्तों को मुस्तकिल नहीं मानते थे तो क्या अपना मोहताज मानते थे? अपना मोहताज नहीं मानते। क्या मानते थे उनको? मैं तो बता चुका हूँ। देखो, एक होता है सवाल करना और एक होता है शरारत करना। नहीं, शरारत रही है। मैंने बता दिया कि मक्के के मुशरिक अपने कुत्तों की इबादत करते थे, कहते थे अल्लाह के अलावा इनकी भी इबादत करनी चाहिए। क्यों करते थे? मुस्तकिल मानकर करते थे। केड़ा नजरिया थी उन्होंने? नहीं, उनको मुस्तकिल मानकर करते थे। मुस्तकिल नहीं सर। आप ऐसे करना करना, गलत जवाब दे रहा हूँ तो उसको ठीक करें आप। अगर मैं गलत जवाब दे रहा हूँ तो मेरे जवाब को ठीक करो, इतराज करो। नहीं फिर वही गल करो। पहले आपस में इधर आपको कुछ नहीं कह रहा यार, चुप से कराओ रहा। आप हमेशा इसी तरह करते हैं। वो जो करें वो तो असल में देख आपने जानत से मुस्तार वो इसलिए करा ना जब वो मजमा ज्यादा हो जाएगा। आप अपनी बात करें। मैंने जो बात गलत की है तुम कहो ये बात गलत है।
انہوں نے کیتا قرآن نے بیان کیتا تسا قرآن سارا ہی پڑھیا ہے قرآن سارا ہی پڑھیا ہے تو پتھر جے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے اگر انہوں نے اپنا عقیدہ یہ بیان کیا تھا کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تو بولو نا انہوں کا نظریہ ہے کہ یہ سارے اللہ دے ہاں سفارشی نے اچھا اسی اس واسطے جو کچھ انہوں نے کرتے ہیں عبادت اللہ دی بھی کرتے سی اور انہوں نے اپنا سفارشی بھی من کے پھر کرتے کہ اللہ دے ہاں ساڈی سفارشی کرنے گے پھر نتیجہ کیا نکلا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا کہنے کہ اسی انہاں دی عبادت نہیں کرتے مگر اس واسطے کہ سانو اللہ دے قریب کر دیں گے رزلٹ کیا نکلا رزلٹ بھی تو بولو نا اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنا شرک ہے کہ مستقل طور سے انہوں نے نہیں سن مانتے کہ انہوں کی عبادت کرنی جائز ہے لیکن اس نظریے سے کرتے کہ اگر اسی انہوں نے اتنے دنیا سے کریں گے قیامت والے دن ساری سفارش اللہ کے یہاں کرنے گے مطلب کیا نکلا جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ قیامت کے دن اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بندہ میری سفارش کرے گا تو مشرک ہے یہ نتیجہ نکلا نہیں نبی کریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گناہ گاروں کی صفات نہیں کریں گے حکم نہ اللہ کے حکم سے اللہ سر جنہوں حکم دے گا انہوں کرے گا بالکل بالکل اب آیا آپ اپنی بات پر دیکھو اس وقت کی صورت نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں سوائے سبحان اللہ کی اور کچھ نہیں کہنا بس سبحان اللہ جب ہم نے اجازت دی ہے کہ سوال کرو تو ان کو سوال کرنے کا حق حاصل ہے سنو اللہ نے بتوں کو سفارشی نہیں بنایا مصطفیٰ کو اپنی بارگاہ میں گناہ گاروں کے لیے سفارشی بنایا ہے اب جو آدمی دیکھو ملک کا صدر اس وقت کون ہے لغاری صدر ہے ملک کا اگر کوئی اس کو صدر نہ مانے وہ بھی پاکستان کے قانون کا مجرم اور جو کوئی لغاری کی بجائے محمد اشرف صاحب کو صدر مانے وہ بھی مجھے اس لیے کہ ان کو اللہ نے صدر نہیں بنایا اس کو صدر بنا دیا اسی طرح بتوں کو سفارشی نہیں بنایا تھا سفارشی بنایا ہے اپنے پیاروں کو مصطفیٰ کو شفیع بنایا ہے وہ مشرکوں کا قصور یہ تھا مصطفیٰ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنا شفیع بناتے وضاحت اس بات کی کرو کہ بت کس چیز سے تھی بت بنتے تھے لکڑی کے بت بنتے تھے ستووں کے بت بنتے تھے پتھر کے بت بنتے تھے سونے چاندی کے ہاں جی پھر تصویر کتوں اتار دے کنہ دیا نظریہ کنہ دا تیری کیوں آن دی اس سے جواب دے ہونا میں کہہ رہا ہوں وہ بہت انسانی شکل میں ہوتے تھے نا پھر کیا ہوا انہوں نے نام کی جو انسانوں دے ہوئے ایک کا نام تھا حبل ایک کا لات ایک کا مرا تو ٹیڑھا گل کرنا صحیح ذرا ایک بات ذہن میں رہے جو سوال کرنے آئے گا اس کو جواب دیا جائے گا یہ سوال نہیں یہ مناظرہ کرنے آئے نا اس لیے ذرا بات مناظرہ نہیں ہے نہیں آپ کی دیواری آئے جی بسم اللہ میں نے تو ایک بت کا نام تھا حبل ایک کا منات ایک کا لاہوت 360 بت تو وہاں سے کہاں کے اندر بے شمار بت تھے آپ جو کہنا چاہتے ہیں سوال کریں سوال یہ کہ بت جڑے سن وہ بزرگوں دیا تصویراں وہ لکڑ تے یا پتھر تے اتارتے سن اور یہ دلیل واسطے بخاری شریف کے اندر کتاب و تفسیر کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر کے اندر بیان کرتے ہیں وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے قال هذه اسماء رجال من الصالحین من قوم نوح فلما هلكوا اوحى الشیطان الى قوم نوح ان انسبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها وسموها باسمائهم ففعلوا ولم تؤبر حتى اذا هلك ناسی العلم عبدت. ترجمہ سنا دے تسی آپ مولوی صاحب ایسے نہیں کرتے, آپ بڑے پیار سے جو کہنا چاہتے ہو کہتے. ترجمہ دس کی یہ ہے کہ پہلے کچھ نیک لوگ بہت ہوئے نوح علیہ السلام کی قوم میں سے, تو کچھ لوگوں کو بڑی عقیدت تھی ان کے ساتھ, انہوں نے ان کی تصویریں بنائی, ہوتے ہوتے ان کی عبادت شروع کر دی لوگوں نے. یہی ہے نا خلاصہ. اب آپ نتیجہ کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں جی لکڑی کے تھے, پتھر کے تھے. دیکھو وہ جو ان کی تصویریں بنائی تھی وہ کس چیز کی تھی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جو پتھر ان کے سامنے پڑے ہوئے تھے ان کی عبادت نہیں کرتے تھے نا, وہ ولیوں کی عبادت کرتے تھے, یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ایک لوگ تھے نا, وہ اپنا نیک لوگ تھے. اب ان مشرکوں نے ان کے بت بنائے تھے کہ نہیں؟ اب وہ لوگ عبادت کی نہیں کرتے تھے, ان پتھر کے بتوں کی کرتے تھے یا نہیں؟ اللہ کی بھی کرتے سن, کرتے تھے. انہوں نے اگے بھی جھکتے سن, نظراں نیازاں کرتے سی, سجدے کرتے سی, رکوع کرتے سن, اس بنا دے کہ قیامت نوں ساڈی سفارش کرن گے. یہ تے بخشے نے, یہ تے اللہ دے مقرب نے, اور سانوں بھی اللہ دے قریب کرنے. یہ نظریہ رکھتے ہیں. وہ کیا کہتے تھے, یہ کون شفاعت کریں گے ہماری؟ کیا نظریہ رکھتے تھے, یہ کون, یہ جو ہے یہ شفاعت کریں گے یا وہ ولی شفاعت کریں گے؟ اصل کے اندر سے ولی ہے نا, انہوں نے گھر کے سامنے رکھا سی, وہ متعلق نظریہ سی. موجودہ دور کے اندر ساڈے کول کاغذاں دے اوتے تصویراں ہے کہ نہیں بزرگاں دیاں ہیں, اسی اپنی دکان چ رکھدے ہیں سارے واسطے, باعث برکت واسطے. اچھا, ساڈا نظریہ کوئی باعث برکت واسطے نہیں رکھتا تصویر. کیوں نہیں رکھتا؟ نہیں رکھتے, اور نہیں رکھتے یار. تم رکھتے ہو, تم رکھتے ہو نہیں, میں جو رکھتے ان سے پوچھو نا. میں نے کئی لوگوں سے پوچھا, وہ کہتے ہیں نہیں کیوں برکت کے لیے نہیں رکھتے, بابا یاد آتا رہتا ہے. انہوں نے یہ نظریہ ہی سامنے صاحب کو قرآن کی آیت پڑھو, حدیث پڑھو, جس میں ان کا نظریہ یہ ہو کہ بت صرف اس وقت ہوتا ہے جب اس کو یاد کرنا. صاف لفظ ہے ما نعبدہم, ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب لے جائے, ہمارا وسیلہ بنے گا, سفارش کرے گا. اللہ کی بات کرتے تھے نا. وہ ہمارے محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے, الوحیت قوم اللہ یا کے لوگ, یہ ایسی قوم ہے جن کی عقل میں بات آتی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں میں نے سوال کرنا کیا ہے. آپ ایسے کریں, آپ اپنا سوال کریں. کیا سوال؟ میرا سوال ہے کہ ساڈے اندر اختلاف ہے, تو آٹا یہ کیتا ہے کہ وہ ایک منٹ آپ ایسے کریں, میں نے شرک کی 3 قسمیں بیان کی. میں نے شرک کی 3 قسمیں بیان کی ہیں, ان سے آپ کو اتفاق ہے یا اختلاف؟ اس میں بعض میں نہیں, پہلے یہی گل جی میں نے یہ بتایا کہ میں نے شرک کی تعریف کی ہے اور 3 قسمیں بیان کی ہیں, کیا آپ کو اس سے اتفاق ہے یا نہیں؟ دیکھیں نا, ہاں میں بات کرے نا, میں نے اس بھی اختلاف ہے, لیکن اختلاف میری اس تقریر پر ہے, وہ ادھر آنا ہوا نا. نہیں, پہلے ایک بات میں نے تعریف کی ہے شرک کی اور اس کی قسمیں بیان کی ہے 3. اصول سوال کا یہ ہوتا ہے کہ جو بندے نے پہلے تقریر کی ہوتی ہے نا اس پر سوال کرتا ہے. آپ تو کبھی کالج گئے, سن لینا, آپ تو کبھی کالج گئے نہیں ہوں گے, آپ مدرسے میں تو پڑھتے رہے, جامعہ سمجھیا کسے کہاں جتنے مرضی پڑھتا ہوں, تو لانا قدر تو آ رہے ہو, میں گل ہی دسا
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان بعض الظن اسم، یہ فرمایا نا اللہ نے کہ بدگمانی کرنا گناہ ہے، تو آپ نے میرے اوپر بدگمانی کی نہیں، آثار بھی نظر ہوتا، لیکن سچی بات ہے میرے دل کو تسلی نہیں ہوئی، کیونکہ اگر عاجزی کی انتہا کا نام عبادت ہو تو بڑی گڑبڑ پیدا ہوگی۔ دیکھیے ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر، تو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک کا ہر ہر لمحہ اور ہر ہر حرکت یہ کیا ہے؟ عبادت۔ کھڑے ہونا بھی عبادت، رکوع جانا بھی عبادت، سجدہ جانا بھی عبادت۔ لیکن ذرا دیکھیے کہ آدمی کے اندر عاجزی کھڑے ہونے میں زیادہ پائی جاتی ہے یا اس کی نسبت رکوع میں؟ رکوع میں عاجزی زیادہ ہے کھڑے ہونے کی نسبت، اور رکوع سے بھی سجدے کے اندر عاجزی زیادہ ہے۔ اگر عاجزی کی انتہا کا نام عبادت لیا جائے تو بھائی پھر تو صرف سجدہ عبادت بنے گا، نہ تشہد عبادت، نہ رکوع عبادت، نہ ہی قیام عبادت۔ اب ذرا دیکھیے سجدہ کرنے میں بھی عاجزی ہے، لیکن کسی کا تھوک لے کر اپنے منہ پر مل لینا اس میں زیادہ عاجزی ہے یا سجدے میں زیادہ عاجزی ہے؟ تھوک ملنے میں؟ چلیے تھوک رہا ہے ایک طرف، یہ جو ناک کا فضلہ ہے، ناک کا فضلہ کسی کا بڑے ادب سے لے کر اپنے چہرے پر ملنا اس میں زیادہ عاجزی ہے یا سجدے کے اندر؟ اس میں زیادہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب وضو فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام بڑے شوق اور ادب کے ساتھ آ جایا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کے وضو کا بچا ہوا پانی بھی اپنے ہاتھوں پر لینے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ سرکار اگر تھوک مبارک پھینکنا چاہتے تو صحابہ اپنے ہاتھوں کو آگے کر لیا کرتے تھے کہ کاش کہ اب نبی کریم علیہ السلام کا لعاب دہن مبارک ہمارے ہاتھوں میں آ جائے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں سرکار کا تھوک مبارک آ جاتا، وہ صحابی بڑے ادب سے درود و سلام پڑھتے ہوئے اس تھوک کو اپنے چہرے پر مل لیا کرتا تھا۔ ارے صرف تھوک مبارک کی بات نہیں، لعاب دہن مبارک کی بات نہیں، نبی کریم علیہ السلام اگر دینی مبارک کو صاف فرمایا کرتے تھے، صحابہ آگے بڑھا کرتے تھے، لڑا کرتے تھے آپس میں سرکار کا فضلہ مبارک اٹھانے کے لیے، دینی مبارک کو لے کے ہاتھوں پر مل کے بڑے ادب کے ساتھ اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر نتیجہ یہ نکلا کہ اگر عاجزی کی انتہا ہی مانا کیا جائے تو نہ قیام عبادت بنے گا، نہ رکوع عبادت بنے گا، اور اس معنی کی روح سے صحابہ کرام کا سرکار کا تھوک مبارک ناک مبارک لے کر اپنے چہرے پر ملنا یہ عبادت بن جائے گا۔ حالانکہ صحابہ سرکار کی عبادت نہیں کرتے تھے، عبادت اللہ کی کرتے تھے۔ میں جو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھا ہوں عرض کر دیتا ہوں، عبادت نام ہے کسی کو معبود اور مستقل سمجھ کر اس کے ادب کرنے کا۔ اگر کسی کا ادب کیا جائے معبود سمجھ کر، مستقل سمجھ کر، تو اس کا نام ہے، ذرا اونچا کہہ دیجئے، عبادت۔ میں دو چار مثالیں دے کے بات کو واضح کرتا ہوں۔ دیکھیے ہم نے نماز شروع کی، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیے۔ جب ہم نے نماز میں ہاتھ باندھے تو ہاتھ باندھ کر ہم کس کا ادب کر رہے ہیں؟ اونچا کہہ دیجئے، کیا سمجھ کر؟ معبود اور مستقل سمجھ کر۔ تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا عبادت بن گیا۔
रुकू के बाद हम हाथ छोड़ के खड़े हो गए, तो रुकू के बाद हाथ छोड़कर खड़े होकर हम किसका अदब कर रहे हैं? क्या समझकर? माबूद और मुस्तकिल समझकर। तो रुकू के बाद हाथ छोड़ के खड़े होना इबादत बन जाएगा। अब चले गए सजदे, सजदे में जाकर हम किसका अदब करते हैं? अल्लाह का। क्या समझकर? माबूद और मुस्तकिल समझकर। तो सजदा भी बन जाएगा इबादत। लेकिन अगर यही काम माबूद और मुस्तकिल समझकर नहीं, बल्कि उसकी मखलूक और उसका प्यारा समझकर किए जाए, तो फिर ये इबादत नहीं बल्कि ताजीम बन जाता है। देखिए, मैं इसको 2-3 मिसालें देकर बात को वाज़ेह करता हूं। नमाज के अंदर हम हाथ बांध के खड़े हुए थे, तो नमाज के अंदर हाथ बांध के खड़े होना बना था इबादत, इसलिए कि हमने अदब किया था अल्लाह का उसे माबूद और मुस्तकिल समझकर। लेकिन अभी हमारे शाह साहब किबला तशरीफ लाए, उस्ताद साहब, सदर मोहतरम, तो लोग हाथ बांध के खड़े हो गए। काम वही किया है, नमाज में भी हाथ बांध के खड़े हुए और शाह साहब के इस्तिकबाल के लिए भी हाथ बांध के खड़े हुए। लेकिन फर्क है, नमाज में हाथ बांध के खड़े होकर अल्लाह का अदब किया था माबूद और मुस्तकिल समझकर, और शाह साहब का अदब किया है अल्लाह की मखलूक और अल्लाह का प्यारा समझकर। तो नमाज में खड़े होना इबादत, शाह साहब के लिए खड़े होना ताज़ीम। चलिए साहब, दूसरी मिसाल देता हूं। नमाज के अंदर रुकू के बाद हाथ छोड़ के खड़े हो गए, तो हाथ छोड़ के हमने अदब किसका किया? अल्लाह का। क्या समझ के? माबूद और मुस्तकिल समझ के। तो नमाज में हाथ छोड़ के खड़े होना इबादत बना। लेकिन मैं किसी जमाने में स्कूल भी पढ़ा करता था, तो हमारे जमाने में असेंबली जब होती थी तो एक लड़का तिलावत किया करता था, एक लड़का नाज शरीफ पढ़ा करता था, और 2 लड़के मिलकर पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा करते थे। और जब पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा जाता था तो हेडमास्टर साहब, बाकी सारे मास्टर साहिबान और सारे स्टूडेंट सब खड़े हो जाते थे। वैसे खड़े हुए जैसे नमाज में खड़े होते हैं। नमाज में भी रुकू के बाद हाथ छोड़कर और कौमी तराना बजते वक्त, पढ़ते वक्त भी हाथ छोड़कर। लेकिन एक फर्क है कि नमाज में हम खड़े होते हैं, अदब करते हैं अल्लाह का, उसे माबूद और मुस्तकिल समझकर, और कौमी तराने के लिए जब खड़े होते हैं तो हम अदब करते हैं अपने वतन का, उसे मखलूक और गैर मुस्तकिल समझकर। पता चला माबूद और मुस्तकिल समझकर अदब करना इबादत कहलाता है, और उसकी मखलूक समझकर अदब करना उसकी ताज़ीम कहलाता है। अब आइए 2 मिसालें मैं कुरान शरीफ से भी अर्ज करता चलूं ताकि सब शक वक्त खत्म हो जाए। देखिए, जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह को सजदा करते हैं कि नहीं? बोलो यार, ऊंचा कह दीजिए। अल्लाह को सजदा। लेकिन जब अल्लाह को सजदा करते हैं तो क्या समझकर? माबूद समझकर और मुस्तकिल समझकर। लेकिन मैंने कुरान पढ़ा तो कुरान में मुझे एक नजारा और नजर आया। अल्लाह ताला ने एक दिन अपने फरिश्तों से इरशाद फरमाया, ए फरिश्तों, आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हो रहा था, उन दिनों की बात है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। ए फरिश्तों, जब मैं आदम को बना संवार लूं, बराबर कर लूं, इसमें रूह डाल दूं, तुम सब सजदे में गिर जाना। या अल्लाह, बिल्कुल ठीक, तेरे आदर की तामील करेंगे। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार फरमाया, उसमें रूह डाली। नबी करीम अलैहिस्सलाम का वो नूरे मुबारक जो कि सारी कायनात से पहले अल्लाह ने पैदा किया था, उस नूर को आदम अलैहिस्सलाम के माथे में रखा और फरिश्तों से इरशाद फरमाया, उसजुदू li आदम, चलो भी सारे के सारे हजरत आदम को करो सजदा। अल्लाह फरमाता, फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन।
سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی ضرور ہے غلامی رسول میں موت بھی ضرور ہے ہم عظمت رسول کے پاسبان پاسبان ہم کیا کریں بطول کے پاسبان پاسبان خون عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے جب اللہ تعالیٰ نے آرڈر کیا تو اللہ فرماتا ہے سارے فرشتے حضرت آدم کے آگے سجدے میں جھک گئے. حضرت جبریل نے حضرت آدم کو سجدہ کیا یا نہیں؟ بولو. اللہ کو بھی سجدہ کرتا ہے کہ نہیں؟ وہی کام حضرت آدم کے آگے بھی کیا، لیکن ایک فرق تھا. اللہ کو سجدہ کرتا ہے جبریل تو اسے معبود اور مستقل سمجھ کر، اور جب حضرت آدم کو سجدہ کیا تھا تو اسے اللہ کی مخلوق اور اللہ کا پیارا سمجھ کر. پتا چلا جب ادب کیا جائے کسی کو معبود اور مستقل سمجھ کر تو عبادت کہلاتا ہے، اور اگر ادب کیا جائے اس کا پیارا سمجھ کے، اس کی مخلوق سمجھ کے، پھر عبادت نہیں بلکہ تعظیم کہلاتا ہے. لیجئے ایک مثال اور قرآن شریف سے عرض کرتا چلو. یوسف علیہ السلام تھے چھوٹے سے، آگے ابا جان کے پاس حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس عرض کرنے لگے ابا جان انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. ابا جان میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میرے آگے چاند بھی سجدے میں جھک گیا، سورج بھی میرے آگے سجدے میں جھک گیا، 11 تارے بھی سجدے میں پڑ گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے شان والے نبی، جلیل القدر نبی، ساری بات سمجھ گئے. بات سمجھنے کے بعد ارشاد فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. اے میرے بیٹے خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنا دینا، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ داؤں ماریں گے. یار بات کو مختصر کرتے ہوئے عرض کرتا چلوں. حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک دن بھائیوں نے پکڑ لیا، پکڑ کر کنویں کے اندر گرا دیا. ایک قافلہ آیا، اس نے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکالا. کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکالنے کے بعد مصر میں لے گئے. مصر میں جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کا سودا ہوا. آپ وہاں بکے، سیدھا عزیز مصر کے گھر جا پہنچے. وہاں زلیخا آپ پر عاشق ہو گئی. زلیخا کے عشق کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے حضرت یوسف جیسے معصوم انسان کو جیل کے اندر بھیج دیا. جیل کے اندر کئی سال رہنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سیدھا تخت مصر پر جا بیٹھے. ایک وقت ایسا بھی آیا، مصر میں بھی قید پڑ گیا، کنعان میں بھی قید پڑ گیا. دانے دانے کے محتاج مصر والے بھی بنے، کنعان والے بھی بنے. آخر ہوتے ہوتے ایک وقت وہ آیا، کنعان سے یعقوب علیہ السلام بھی چلے، حضرت یوسف کی سوتیلی والدہ بھی چلی، 11 بھائی بھی سامنے آئے. اللہ ارشاد فرماتا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. سارے حضرت یوسف کے آگے سجدے میں گر گئے. جب سب سجدے میں گر گئے، سجدہ ختم ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے ابا جان یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا.
सुन्नी करे तेरी मदद, मुसलमान करे तेरी मदद, नबी के परवाने करे तेरी मदद। आई तहरीक शाही तहरीक, सुन्नी तहरीक, आई तहरीक शाही तहरीक, सुन्नी तहरीक, सुन्नी तहरीक का हर सिपाही, मुस्तफाई, सुन्नी तहरीक का हर सिपाही मुस्तफाई, मुस्तफाई, गर्दनें कटाएंगे, मसले बजाएंगे, गर्दनें कटाएंगे, मसले बजाएंगे। अब्बा जान, आज उसी ख्वाब की ताबीर पूरी हुई है जो ख्वाब मैंने इतने बरस पहले देख लिया। अब अल्लाह ने अकल दिया, जरा सोचिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब्बा जान हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके भाई और उनकी सोतीली वालदा अल्लाह को भी सजदा करते थे कि नहीं? करते थे। लेकिन जब अल्लाह को सजदा करते थे क्या समझकर? माबूद और मुस्तकिल समझकर। और आज उन्होंने सजदा किया है यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या समझकर? उसकी मखलूक और उसका प्यारा समझकर। पता चला जब अदब किया जाए किसी का माबूद और मुस्तकिल समझकर तो इबादत कहलाता है, और जब अदब किया जाए किसी का उसका प्यारा समझ के, उसकी मखलूक समझ के, फिर इबादत नहीं बल्कि ताज़ीम कहलाता है। यहां पर एक बात मैं करता ही जाऊं, किसी के दिल में शक न रह जाए। अदब भी सिर्फ उसी तरीके से करना जायज है जिस तरीके से अल्लाह ने और उसके प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम ने मना नहीं किया। इस तरीके से मना कर दिया हो फिर उस तरीके पर अदब करना जायज है। पहली उम्मतों में, पहली शरीयतों में मखलूक को सजदा करना जायज था, लेकिन जब हमारे आका की शरीयत आई, आका अलैहिस्सलाम का सच्चा निजाम मुस्तफा आया, तो सरकार ने मना कर कि भाई सिर्फ अल्लाह को सजदा है, किसी मखलूक को सजदा नहीं। सहाबा बैठे थे, एक ऊंट आ गया, ऊंट ने आके सरकार की बारगाह में अपना सर झुका दिया, सजदा किया। सहाबा देख रहे थे, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कमली वाले साया लजपाला, आपकी तो ये शान है कि जानवर भी आपको सजदा करते हैं, और तो हमें भी इजाजत मिल जाए हम भी आपको सजदा किया करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलामों, पहली उम्मतों में, पहली शरीयतों में मखलूक के लिए सजदा करना जायज था, लेकिन मेरे निजाम मुस्तफा में सिर्फ अल्लाह को सजदा जायज है, बाकी किसी मखलूक को सजदा करना जायज नहीं। अगर सजदा जायज होता मखलूक के लिए, मैं औरत को आदर करता कि खावंद को सजदा करे, लेकिन सुन लो, वस्जुदू लिल्लाह, सजदा सिर्फ इसके लिए सजदा। लोग हमें इल्जाम देते हैं कि सुन्नी सजदा करते हैं, और खुदा की कसम हम कोई मखलूक को सजदा नहीं करते। सजदा किसको करते हैं? कहते नहीं तुम सजदा करते हो, कब्रों को सजदा करते हो, फलां को सजदा करते हो। भाई 5 मरतबा अब तक मैं सरकार की बारगाह में हाजिरी दे के आ चुका हूं। दुआ करो अल्लाह छठी बार भी ले जाए, हम सबको ले जाए, बार बार ले जाए, गुंबद खजरा की जियारत नसीब करे। हम सुन्नियों के लिए सरकार की जात से बढ़कर कोई जात है मखलूक में? सबसे ओला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। अपने इमाम का कलाम है और शान भी मेरी नहीं है, हम सब के लजपाल आता है। इसलिए बड़ी मोहब्बत से सरकार की सनाखानी कर लीजिए, क्योंकि मजमा लगाकर सरकार की सनाखानी करना ये अल्लाह की सुन्नत है। ये जो अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक पर सलात पढ़ते हैं, तो उलमा ने माना बयान किया कि रब कौन सी सलात पढ़ता है नबी पाक पर?
علماء نے کئی معنی بیان کیے ہیں، پر ایک معنی جو بخاری شریف کے اندر لکھا ہے اور حضرت ابو العالیہ نے بیان کیا وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں اللہ جو نبی پاک پر صلوات پڑھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کا مجمع لگا کر مصطفیٰ کی ثنا خوانی کرتا ہے۔ اس لیے بڑی محبت سے پڑھ دیجئے، سب سے اولا سب سے ارے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول۔ ترتیب دیکھیے اور حفظ مراتب دیکھیے کہ عام لوگوں سے اللہ کے ولی شان والے اور اولیاء اللہ سے اللہ کے رسول شان والے، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے سرکار کے روزے کی حاضری دی ہے، ارے وہاں سرکار کی قبر انور کو کبھی بوسہ نہیں دیا اور کسی پیر فقیر کی قبر کو کیسے بوسہ دیں گے؟ ہم اعلان ڈنکے کی چوٹ کہتی ہیں اور غلط قسم کے فتوے سنیوں پر لگا کر ملک میں انتشار پیدا کرنے والوں بابا تہل سعید اسد اعلان کرتا ہے کہ اگر آج کوئی کسی مخلوق کو معبود سمجھ کر سجدہ کرے تو شرک اور کفر ہے، اور اگر کسی مخلوق کو اللہ کا پیارا سمجھ کر سجدہ کرے شرک اور کفر تو نہیں بنے گا، لیکن جس طرح سور کھانا حرام ہے اسی طرح غیر اللہ کو سجدہ کرنا بھی حرام ہے۔ یہ جو آپ بار بار کبھی انجمن سپاہی مصطفیٰ کا نعرہ سنتے ہیں، کبھی سنی تحریک کا، کبھی اے ٹی آئی کا، اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ ایک جس میں شائستہ بات اگر سے آپ نے غلط نہیں کی وہ بھی بہت پسند ہے، بات اگر سے غلط نہیں تھی لیکن ہر بات کہنے والی ہوتی ہے۔ ایک بھائی مجھے کہنے لگا لڑ پڑا میرے، تم تو سجدہ کرتی ہو، اور میں نے کہا نہیں سجدہ کرتے، اور کہا کرنا ہے تو سجدہ، اور میں نے کہا دیکھے نہیں کرتا بھائی یار نہیں کرتا، ہمیں یہ چومتا نہیں تو یہ چومنا سجدہ ہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علامہ غلام رسول صاحب، علامہ غلام رسول صاحب، خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا غلام رسول صاحب۔ جس زبان سے اپنے بزرگوں کا شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے اپنے اس برخوردار کی حوصلہ افزائی فرمائی اور تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ ہم اہل سنت کے سروں پر تادیر تادیر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ مجھے کہنے لگا یہ تم چونتے نہیں ہو، یہ سجدہ ہی ہے،
اور میں نے کہا بابا چومنا سجدہ نہیں ہے، یہ تو پیار کی بات ہے، تجھے جس پر پیار آتا ہے پتہ نہیں اس کی کون کون سی جگہ چوم لیتا ہے، مجھے مصطفیٰ کے نام پر پیار آتا ہے میں اس کو چوم لیتا ہوں۔ اور سنو چومنا سجدہ، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، صحابہ ارشاد فرماتے ہیں ہم سواریوں پر سوار تھے، آگے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی، صحابہ نے جلدی جلدی اونٹوں سے چھلانگیں لگائیں، سواریوں سے چھلانگیں لگائیں، کنا نقبل جبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلہ، صحابہ کہتے ہیں ہم نے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ مبارک اور قدم مبارک چومنے شروع کر دیے۔ اگر چومنا چاہیے ہوتا صحابہ کبھی سرکار کے ہاتھ پاؤں کو نہ چومیں۔ ترمذی شریف اٹھا کے دیکھیے، نبی کریم علیہ السلام جب کبھی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ جب کبھی سرکار کے گھر تشریف لاتی، نبی کریم علیہ السلام سیدہ کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے، سیدہ کا ماتھا چوم لیتے، اور اگر کبھی نبی پاک سیدہ کے گھر تشریف لاتے، سیدہ نبی پاک کو دیکھ کے کھڑی ہو جاتی، آگے بڑھ کے سرکار کے ہاتھ مبارک چوم لیتی۔ اگر چومنا سجدہ ہوتا نہ سیدہ فاطمہ زہرا نبی پاک کے ہاتھوں کو چومتی اور نہ ہی نبی پاک علیہ السلام اپنی صاحبزادی کا ماتھا چومتے۔ پتا چلا چومنا اور چیز ہے، سجدہ اور جب ہم یہ باتیں سناتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ جب تک جسم کے اندر روح رہے اتنی دیر تک تو چومنا جائز ہے، اور جب روح پرواز کر جائے بندے کا وصال ہو جائے، وصال کے بعد پھر چومنا جائز نہیں۔ میں کہتا ہوں بخاری شریف اٹھا کر دیکھیے، جلد پہلی صفحہ 166، نبی کریم علیہ السلام کی جب وفات شریف ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہوئے، یار غار مصطفیٰ حاضر ہوئے، افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق حاضر ہوئے، آ کر نبی پاک کے ماتھے کو چوما۔ ارے اگر وصال کے بعد چومنا شرک یا حرام ہوتا، اللہ کی قسم ہے کبھی صدیق اکبر نبی پاک کے چہرے کو بعد وصال بوسہ نہ دیتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تیری تحریک میری تحریک، سنی تحریک، سنی تحریک، تیری تحریک میری تحریک، سنی تحریک، سنی تحریک، سنی تحریک کا ہر سپاہی، مصطفی، مصطفی، سنی تحریک کا ہر ایک سپاہی۔ صاحب مجھے کہنے لگے تو نہیں سیاسی غلطی کر سکتے ہیں، تو یہ جو ابو بکر صدیق نے آن کے چومے نا تو غلطی تو ہو سکتی ہے، کون صحابی حجت نے؟ میں نے کہا اچھا چل میں تجھے مصطفیٰ کا طرز عمل بتاتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت عثمان بن مظعون کا انتقال ہوا، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان بن مظعون کو ان کے وصال کے بعد ان کا ماتھا چوما، بوسہ دیا۔ ارے اگر وصال کے بعد بھی چومنا حرام ہوتا، اللہ کی قسم ہے رب کا پیارا محبوب کبھی اپنے صحابی کے ماتھے کو بوسہ نہ دیتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تیری تحریک میری تحریک، سنی تحریک، سنی تحریک، سنی تحریک کا ہر سپاہی، مصطفی، مصطفی۔ زندہ باد، زندہ باد۔ نعرے تھوڑے سے کم کر اور میرا خیال ہے سب کے نعرے لگے۔ اب اگر نعرہ لگنا ہے تو صرف یا رسول اللہ تک نعرہ لگا لیجئے، سب کا نعرہ اسی میں آ جائے۔ اب بڑے ادب سے گزارش ہے
ذرا تقریر بولے ایک ساتھ کہہ رہا ہوں بات تو ٹھیک ہے، لیکن جب تک بندہ زمین کے اوپر ہونا اس وقت تک تو چوما جا سکتا ہے، لیکن جب بندہ قبر کے اندر چلا جائے نا تو پھر قبر کو چومنا حرام ہے، قبر کو چومنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ میں نے کہا دیکھو چومنا کیا ہوتا ہے، کبھی آپ نے غور کیا؟ چومنا نام ہے اس کا، بس لب لگائے اور واپس چوم لیا۔ کوئی آدمی لب لگا کر پیچھے نہ ہٹائے، یہ تو چومن کا بھی پیو ہے نا، ایسے ہے نا۔ اب سن حدیث، زمانہ تھا مروان کا، مروان اپنے زمانے میں نبی کریم علیہ السلام کے روضے پر جب آیا تو دیکھ کر اس کو بڑا غصہ لگا کہ ایک آدمی واضحاً وجہہ علی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ نبی کریم کی قبر انور پر رکھے ہوئے، اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے آ کے اس چومنے والے جس نے اپنا چہرہ رکھا ہوا تھا اس کی گردن کو پکڑ لیا، کیا کر رہے تو؟ اور اس آدمی نے جب اپنا چہرہ اٹھایا تو کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، نبی پاک کے میزبان صحابی حضرت ابو ایوب انصاری تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے ارشاد فرمایا مروان میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں تو اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں۔ اب ذرا یہ بھی سوچ لیجئے کہ بندہ آتا کس کے پاس ہے، زندہ کے پاس یا مردہ کے پاس؟ گویا حضرت ابو ایوب انصاری نے اعلان کیا لوگوں نبی کریم علیہ السلام کا قبر انور میں تشریف لے گئے ہیں، پھر بھی میں ان کو زندہ مان کر زندہ سمجھ کر فیض لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ گویا وہ یہ اعلان کر رہے تھے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ اللہ کا معنی ہے اللہ کی قسم۔ اعلیٰ حضرت کا ایمان بڑا پختہ ایمان تھا۔ میرے دوستو ایمان رکھو تو اس طرح کا پکا ایمان رکھو کہ کس طرح کی آندھی آئے طوفان آئے بندے کے ایمان کے اندر لچک پیدا نہ ہونے پائے، پکا ایمان۔ کئی لوگوں کا عقیدہ ایسے ہوتا ہے جس طرح درخت کی ٹہنی، ادھر سے ہوا آئی تو ادھر کو، ادھر سے ہوا آئی تو ادھر کو، جداں کی گل سنی اداں کا عقیدہ۔ اور کئیوں کا عقیدہ ہوتا ہے جیسے درخت کا تنا، اچھا تنا بھی کبھی کبھی اکھڑ جاتا ہے، اور کئیوں کا ایمان عقیدہ ایسے ہوتا ہے جیسے پہاڑ، سب کچھ ہو جائے اپنی جگہ سے نہیں ہلتے۔ وہ عقیدہ رکھ جس طرح امام حسین کا عقیدہ، سب کچھ ہو جائے اپنے موقع سے نہیں ہٹنا۔ محبت سے پڑھ دو تو زندہ ہے واللہ، 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 میری چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میری چشمے عالم سے چھپ جانے والے۔ یہاں پر ایک شبہ بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ حدیث میں تو ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنا چہرہ بڑی دیر تک سرکار کی قبر انور پر رکھے رکھا، لیکن اس کے باوجود بعض بزرگ ہمارے قبر چومنے سے منع کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء کرام تشریف فرما ہے، جو وجہ میں سمجھا ہوں عرض کر دیتا ہوں، اگر غلط ہو تو تصحیح فرما دیں گے۔ میں جہاں تک سمجھا وہ یہ ہے کہ خاصا دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی۔ دیکھیے اگر میں چوموں قبر کو تو سٹائل کیا بنے گا؟ ایسے، اور سارے لوگ تو سمجھدار نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے کوئی مجھے چومتا دیکھ کر کہہ دو دیکھو جی مولوی سعید اسد بھی تو سجدہ کر رہا ہے،
تو بزرگوں نے کہا لوگوں کے سامنے نہ چوم نہ کسی کو سجدے کا شک پڑے، خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب ہے، مگر نہ قبر کو بھی چومنا حرام نہیں جائز ہے۔ میں پہلی مرتبہ سن 82 میں مدینہ منورہ حاضر ہوا، تو مدینہ شریف کے لوگوں نے مجھے وہاں ایک بات سنائی، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، میں نے کئی جگہ سنائی دی ہے پہلے کہ مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، حضور خواجہ صاحب نے وہاں حاضر ہو کر بڑے والہانہ انداز میں سرکار کی قبر انور کو چوما۔ جب چوما نا تو شرطا آ گیا، وہاں کے سپاہی کو کہتے ہیں شرطا، شرطا کہوں گا ایک دفعہ انتا وہاں کا شرک، اور کیا کر رہے ہیں یہ تو شرک ہے۔ خواجہ صاحب میرے پیر ہی نہیں تھے، بہت بڑے عالم دین بھی تھے، اور یہاں میں ایک بات ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، یہ جو سنیوں ہمارا بیڑا غرق ہو رہا ہے نا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ جاہل مولوی اور جاہل پیر ہے، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات، کتے رکھے ہوئے ان پیروں نے، جعلی پیروں نے، سوروں جتنی موٹی گردنیں ہیں، اور کہتے ہیں ہم بھی سنیوں کے پیر، لکھ لعنت دینا پیروں سے، جو پیر میرے مصطفیٰ کی سنت کا وفادار نہیں، سید اسد بھی اس کا وفادار نہیں۔ ویسے یار ایک بات ہے، نعرہ تو لگایا بھائی نے یا رسول اللہ کا، لیکن آپ خود سوچ رہے ہیں غلام احمد آباد میں اتنا ٹھنڈا نعرہ وارہ کھاتا ہے؟ حضرت خواجہ صاحب نے اس آنے والے سپاہی کو دو باتیں سنائی، وہ بھاگ گیا، وہ جا کر مولویوں کو لے آیا، وہاں مولویوں کو کہتے ہیں متوع آ گیا، اس متوع نے خواجہ صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی، خواجہ صاحب نے دو باتیں اس سے کی، وہ بھی کھسکن لگی نا، ہوتے ہوتے بات وہاں کے بڑے قاضی صاحب تک جا پہنچی، انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے مناظرہ، خواجہ صاحب نے کہا مجھے مناظرہ منظور ہے، اور مناظرے کے لیے ایک کمرے میں جب جمع ہوئے نا تو خواجہ صاحب انہیں کہنے لگے کہ بھائی اگر تم اجازت دو تو میں 2 رکعت نہ پڑھ لوں، نفل نہ پڑھ لوں پہلے، پھر مناظرہ کروں گا، ان کا پڑھ لیں۔ اب خواجہ صاحب نے 2 رکعت شروع فرمائی اور اس انداز کی کہ نہ کبھی پڑھی نہ کبھی سنو، بس بلند آواز سے انہوں نے نیت کرنی شروع کر، 2 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی منہ طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک، اونچی اونچی ثنا پڑی، قرات کی، رکوع گئے، اور پھر جب سجدے میں گئے نا اللہ اکبر کہہ کے، تو جاتے ہی نہ ماتھا زمین پر لگایا نہ ناک لگایا، بلکہ جاتے ہی زمین کو چوما، اور چومنے کے بعد کہا سبحان ربی الاعلی، پھر چوما سبحان ربی الاعلی، پھر چوما سبحان ربی الاعلی، بس چوم کے بیٹھ گئے۔ اسی طرح دوسرا سجدہ کیا، اسی طرح دونوں رکعتیں ادا کی اور سلام پھیر کے کہا چلو شروع کرو مناظرہ۔ وہ قاضی کہنے لگا تیرے ساتھ مناظرہ کیا کریں، تیری تو نماز ہی نہیں، میری نماز کیوں نہیں؟ کہنے بابا دیکھ سجدہ رکن ہے نماز کا، اور سجدے میں جب تک ماتھا زمین پر نہ لگے سجدہ ہوتا نہیں، تو نے تو صرف چوما ہے، چومنے سے سجدہ تھوڑی ہوتا ہے، جب سجدہ نہیں ہوا تو نماز نہیں، جب تجھے نماز نہیں آتی تیرے ساتھ مناظرہ کیا کرے؟ خواجہ صاحب نے فرمایا قاضی صاحب دیکھو میں نے قبلے کی طرف منہ نہیں کیا تھا، میں نے نیت نہیں کی، میں نے تکبیر تحریمہ نہیں کہی، میں نے تمہارے سامنے ثنا نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا، رکوع نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا، سجدے کرتے سبحان ربی الاعلی نہیں، میرا سجدہ کیوں نہیں؟ کہنے گا بابا تجھے کیسے سمجھائیں، سب کچھ تو نے کیا پر ماتھا نہیں نہ لگا،
اور جب تک وضع جبہت اللہ الارض یہ شرط پوری نہ ہو سجدہ نہیں ہوتا. فرمایا اچھا میں قبلہ کی طرف منہ بھی کروں، پھر میں نیت بھی کروں نماز کی، تکبیرہ تحریمہ بھی کہوں، ثنا بھی پڑھوں، قرات بھی کروں، اور اس کے بعد رکوع بھی جاؤں، رکوع جانے کے بعد قومہ بھی کروں، قومے کے بعد سجدہ بھی جاؤں، سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھوں. ارے وہاں ماتھا نہ لگے، صرف منہ تو سجدہ نہیں بنتا. ارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب قمرالدین حاضر ہوا تھا اس وقت میری نماز کی نیت تو نہ تھی. جب خواجہ صاحب نے اتنی بات فرمائی تو کہنے لگا روحان تو انکا مجنون، جا تو پاگل ہے، ہم تیرے ساتھ بات نہیں. یہ حال ہے ان کا. جب جواب نہیں آیا تو پھر یہی کہتے ہیں. تو پتہ لگا ہم عبادت کس کی کرتے ہیں؟ ان کا کہہ دیجیے کسی اور کی عبادت ہے. چلیے صاحب اب شرک کی دوسری قسم ہے شرک فی الذات. شرک فی الذات یہ ہے کہ اللہ کی ذات جیسی ذات کسی اور کی سمجھنا. تو خدا کی قسم ہم نہ نبی پاک کو اللہ جیسا مانتے ہیں، نہ صحابہ کو، نہ علی کو، نہ غوث پاک کو. اللہ تعالیٰ کی ذات کو کس نے بنایا؟ بولو. وہ تو خود بخود ہے. اور نبی پاک کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں. جب کہ نبی پاک علیہ السلام بھی بننے میں اللہ کے محتاج، وہ غیر محتاج، یہ محتاج. خدا کی قسم ہے ہم شرک فی ذات بھی. لیجیے اب ہے تیسری قسم شرک فی صفات. شرک فی صفات یہ ہے کہ بندہ کسی اور کے اندر اللہ جیسی کوئی صفت مانے. تو مولوی سعید اسد بزرگوں کا دامن تھام کے ڈنکے کی چوٹ کہتا ہے ہم اللہ جیسے